वेलकम बैक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं बज़्म तलबा। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ अफजाल और मेरे साथ आज मेरे बहुत ही देरीना दोस्त उज़ैर अहमद मदनी हैं, नौजवान शायर, डिबेटर और उस्ताद कराची के मकामी कॉलेज में। और मुझे खुशी होती है, मैंने पहले भी कहा, कि वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में एक मकसद के साथ चले और आगे जाकर कामयाबी हासिल की। उज़ैर अहमद मदनी का शुमार भी ऐसे ही दोस्तों और साथियों में होता है। उज़ैर, वक्फ पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कि आप उस्ताद बने और अदब से आपका शौक़। तो आपके वालिद उज़ैर अपना नैयर बिन मदनी साहब, आपके भाई नैयर मदनी साहब, नैयर मदनी साहब, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। और बहुत अच्छी शायर और नात का मेरे ख्याल से बड़ा हवाला था उनका। और आपको मसलन ये शौक़ विरसे में मिला, ये शौक़ आपको विरसे में मिला, तो अब तक कोई अदबी के मुहाज पे कोई किताब वगैरह भी आपने पढ़ने को दी अभी तक या नहीं? आरिफ, किताब के लिए मैं तकरीबन तैयारी कर चुका था, फिर कुछ ऐसी बस कुछ ऐसे मसाइल आ गए कि मुझे वो मौखर करना पड़ा। तो शायद मैं समझता हूँ, चलें ठीक है, शायद अब जो कुछ कहा है वो उसमें शामिल होना ज़रूरी था। उस बहरहाल ये है कि किताब मैं ला नहीं सका, लेकिन ये है कि किताब मेरी तैयार थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस किताब का टाइटल कमर जमील साहब ने अपने हाथ से तैयार किया था। यानी उस जमाने में जो पेंटिंग वगैरह होती थी। उज़ैर, बहुत से दोस्तों को नहीं पता होगा, कमर जमील साहब बहुत अच्छे पेंटर भी थे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे पेंटर, बेशक। जी हाँ। अच्छा, तो शायरी की गुफ्तगू हो रही है, उसकी किताब का टाइटल कमर भाई ने बनाया, जो कि बहुत बड़ा एजाज़ है। और फिर मुझे कमर भाई का शेर याद आ जाता है। मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास। हाँ, कमर भाई का शेर याद आया था कि ख्वाब में जो कुछ देख रहा हूँ उसका दिखाना मुश्किल है, आईने में फूल खिला है, हाथ लगाना मुश्किल है। तो हाथ लगाना मुश्किल है। तो उज़ैर, कुछ अपनी शायरी का थोड़ा सा जायका चेंज करें, कुछ ताज़ा गज़ल, कुछ चंद अशार डिफरेंट गज़लों के अगर आप इनायत कर सकें तो मुझे अच्छा लगेगा, और यकीनन सुनने और देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल आरिफ, मैं गज़लों के एक दो अशार सुना देता हूँ। पहला है कि तेरा मेरा गम कहाँ है आईनों के दरमियाँ, तेरा मेरा गम कहाँ है आईनों के दरमियाँ, यानी ये सारा जहां है आईनों के दरमियाँ। वाह वाह वाह। और जात की तन्हाई का एहसास किसको हो गया, जात की तन्हाई का एहसास किसको हो गया, हाँ, कौन ये नोहा कोना है आईनों के दरमियाँ। क्या कहने। और इसी गजल का एक शेर और है अभी कुन और अभी ला की सदा आने लगी, है अभी कुन और अभी ला की सदा आने लगी, एक मर्गे नागहा है आईनों के दरमियाँ। सुभान अल्लाह। और एक और गजल के चंद अशार के मेरा आरिफ, एक बड़ा ये मसला रहता है कि मैं अशार जो है कभी कभी थोड़ा सा भूल जाता हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा मसला है। मेरी गलती है कि मुझे चाहिए था कि मैं आपको पहले से इस सिलसिले में अलर्ट करता था। ख़वातीन और हज़रात, दोस्तों, साथियों, ये एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई सवाल लिखा हुआ नहीं है, बस ये गुफ्तगू हो रही है और मुझे इनको बताना चाहिए था मैं आपसे क्या गुफ्तगू करूँगा, लेकिन बस मैं तलबा की यादों के हवाले से बात थी तो शायरी का मैंने इसमें बीच में तड़का लगाने के लिए इनका। लेकिन अगर आपको जो याद आ रहा है आप सुनाइए। सुना देता हूँ। जी आरिफ, जी इरशाद फरमाइए। हाँ, सवाद इश्क में सारे गुमान कत्ल हुए, सवाद इश्क में सारे गुमान कत्ल हुए, ज़मी की चाह में हफ्ता आसमान कत्ल हुए। क्या कहने। सवाद इश्क में सारे गुमान कत्ल हुए, ज़मी की चाह में हफ्ता आसमान कत्ल हुए। और हुदूद शहर पे झगड़ा उठा था महलों से, हुदूद शहर पे झगड़ा उठा था महलों से, मगर खिराज में कच्चे मकान कत्ल हुए। क्या कहने। हुदूद शहर पे झगड़ा उठा था महलों से, मगर खिराज में कच्चे मकान कत्ल हुए। और जमी की कोख से फिर भूख का जन्म होगा। क्या कहने। जमी की कोख से फिर भूख का जन्म होगा, जो फसल काटने वाले किसान कत्ल हुए।
ہوئے, کیا کہنے, جو کیا فصل کہنے, کاٹنے والے کسان قتل ہوئے. عزیر یہ تو ماشاء اللہ بہت کسان خوبصورت, قتل. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. کتاب کا ٹائٹل قمر بھائی نے بنا دیا. کتاب کا نام کیا رکھا آپ نے؟ قمر بھائی نے جو ہے وہ اس کا نام جو مجھے دیا تھا وہ ہجر اور ہجرتیں اچھا, کتاب کا نام دیا تھا, واہ, اور اسی حوالے سے انہوں نے ٹائٹل مجھے دیا تھا, اور مجھے کہا تھا کہ عزیر بیٹا کتاب لے کے ضرور آنا. سو قمر جمیل صاحب میری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں, اور میں اس حساب سے بھی کہوں گا کہ میرے والد کی جو وفات ہے وہ 12 اگست ہے, قمر جمیل صاحب کی 27 اگست ہے. تو اسی اگست کے مہینے میں جو ہے وہ قمر جمیل صاحب اور میرے والد صاحب یعنی قریب قریب وہ دن آتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ روحانی طور سے مجھے بہت سہارا دیا, بہت مجھے سپورٹ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میری زندگی میں جو کچھ ہے اس میں بہت بڑا کردار قمر بھائی کا بھی. یقین قمر بھائی ایک شجر سایہ دار تھے, وہ بہت بڑے شاعر تھے, اور نثری نظم کے, خواتین و حضرات, نثری نظم کے بابا آدم ہم انہیں سندھ کی سرزمین پہ کہتے تھے. پنجاب میں یہ اعزاز مبارک احمد صاحب کو حاصل تھا, اور اتنی محبت سے ہم طالب علموں کے ساتھ وہ رہتے تھے. اور شام کو جو بیٹھکیں ہوتی تھیں, بزم طلبہ کا پروگرام 5-6 بجے بند کر اپنا ڈیوٹی روم میں چلا جاتا تھا. اس کے بعد چائے ہوتی تھی, کینٹین کے توست ہوتے تھے, انڈا آملیٹ ہوتا تھا, اور گفتگو کا تڑکا ہوتا تھا. کیا بات ہے عزیر, اب میں آپ کو ایز اے استاد میں آپ سے کچھ سوال, ایک تو سوال کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ تعلیم بڑی اہمیت ہے. تعلیم انسان کو کامیابی کے ہر میدان کی طرف لے کر جاتی ہے, لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم کی اہمیت اور قدر و قیمت پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی. باقی سارے بجٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, تعلیم کا بجٹ کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اوپر سے طالب علم بھی بہت سنجیدہ نظر نہیں آیا. کراچی کا خاص طور پہ میں کراچی کی بات کروں گا, بہت سے مسائل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. طالب علم پڑھنے کے علاوہ باقی سب کام کرتا ہے, امتحان میں نقل پہ بڑا زور دیتا ہے. آج کیا نظام تعلیم کی ہمارے یہاں صورت حال ہے, اور معیار تعلیم آپ کی نظر میں بحیثیت استاد آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ کوئی سچی بات بتائیے. عارف, سب سے المناک بات یہ ہے کہ تعلیم کو غیر ترقیاتی مد میں رکھا گیا ہے. یعنی جو ترقی دینے والی مالا مد ہے, جس میں سب سے زیادہ, حالانکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تعلیم کے نام پر سب سے زیادہ امداد ملتی ہے. بات یہ ہے عارف کہ ہمارے ہاں چاہے ہمارا نظام تعلیم ہو, چاہے ہمارا نصاب تعلیم ہے, اسے اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا. لارڈ میکالے نے جو ہمیں نظام تعلیم دیا تھا نا, جس میں اسے صرف اور صرف مقبوضہ ہندوستان سے کلرک چاہیے تھے, وہ آج تک یہاں چل رہا ہے. ہمارے ہاں کہیں بھی یہ کوشش نہیں کی جا رہی کہ اپنے نصاب کو جو ہے وہ جدید تقاضوں کے مطابق بنایا جائے, اس پہ کام کیا جائے. ہم اساتذہ خود اس پہ کئی مرتبہ بہت کچھ کہہ چکے ہیں, لیکن بات ساری یہ ہے کہ جہاں فیصلہ سازی کرنے والے ہیں, جو فیصلہ ساز لوگ ہیں, وہ ان اساتذہ کو کہ جو باقاعدہ اس میدان میں موجود ہیں, جو جانتے ہیں, ان اساتذہ کو بالکل لفٹ کرانے کو تیار نہیں, ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ زمانے کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں جب آپ کا نظام تعلیم اور آپ کا معیار تعلیم کو, میں یوں نہیں کہوں گا کہ دیکھیں معیار تو جو آپ کے پاس ہے موجودہ دور میں, اس میں طلبہ محنت کر رہے ہیں. طلبہ اب اس وقت, میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاؤں کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی میں بہت کام ہوا ہے نقل کو روکنے کے لیے, اور باقاعدہ اس میں مانیٹرنگ ٹیمیں بنائی گئی ہیں جس کا میں بھی حصہ ہوں, اور ہم نے بہت کوشش کی. تقریباً ہم نے 90% نقل ختم کرا دی. لیکن اگر نصاب ہی مناسب نہیں ہے تو بتائیے کسی بھی قسم کی محنت کیا دے جائے گی. تو نصاب پہ کام نہیں ہو رہا ہے, کوئی تحقیق پہ کام نہیں ہو رہا ہے. تحقیق دنیا بھر میں ہو رہی ہے, ہم وہاں کی مہنگی چیزیں خریدتے ہیں تو ہم ان کی تحقیق تو خریدتے ہیں. اگر ہمارے پاس سیل فون ہے تو اس کی اگر دیکھی جائے تو کاسٹ کچھ نہیں ہوتی ہے, وہ جو اس کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا عزیر, ابھی آپ نے یہ کہا کہ نقل روکنے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں, کچھ اس قسم کے بورڈز تشکیل دیے گئے ہیں جس کا حصہ آپ بھی ہیں, لیکن کیا مثلا اس کے اوپر کوئی ایک اور بہت ہی مضبوط قسم کی آواز نہیں اٹھ سکتی کہ پاکستان میں تعلیم کے نظام کے اوپر اور تعلیم کے اخراجات کے اوپر سنجیدگی سے کام کیا جائے؟ کوئی ایسا کوئی مثلا کوئی ٹیچرز ایسوسی ایشن یا کوئی اور ایسا پلیٹ فارم جہاں سے یہ آواز اٹھے کہ صاحب اللہ کے واسطے تعلیم دے دیجئے, تعلیم اگر آپ دے دیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہونے کے امکانات ہیں. دیکھیں
تعلیم کے حوالے سے ایک یہاں ایسوسیشن موجود ہے. دیکھیں 2 ایسوسیشنز ہیں. ایک کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے زیادہ تر مطالبات جو ہیں تنخواہوں تک رہتے ہیں, اور ایک دوسری ایسوسیشن ہے سندھ ٹیچرز فورم, جو کئی مرتبہ ایسے پروگرام بھی کرا چکی ہے اور اس پہ کوشش بھی کر چکی ہے. لیکن بات ساری یہ کہ جو حکام ہیں, جو صاحبان اقتدار ہیں, جو صاحبان اختیار ہیں, اگر وہ سننے پہ تیار ہوں, جب کی بات ہے نا, وہ تو سننے پہ تیار ہی نہیں ہوتے. یعنی ان کے لیے ایک بیکار سا معاملہ ہے, بیکار سی چیز ہے. عارف بلڈنگیں بنا دینا, یہاں تو بلڈنگیں بھی نہیں ہیں اگر کہا جائے نا, تو صرف اور صرف عمارات بنا دینے سے ان عمارات میں تعلیم حاصل نہیں ہوتی ہے. آپ قرون وسطیٰ کے اس دور میں دیکھیں, جب اسپین میں مسلم اسپین تھا, وہاں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ خود جو عمرہ ہے وہ اپنے گھروں پر, اور جو وہاں کے عام طبقے کے لوگ ہیں وہ اپنے گھروں پر تعلیم کا اہتمام کرتے تھے. اس دور میں کیا نہیں ہوا, کتنے بڑے بڑے جو آپ دیکھیں کہ علماء موجود ہیں, آج ان کے نام جو ہے وہ تاریخ میں موجود ہیں. بات خلوص کی ہے, خلوص نہیں ہے, کوشش نہیں ہے, بس یہ بات ہے ساری. عزیر, میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کراچی کو بہت پلاننگ کے تحت بگاڑا گیا, وہاں کے طالب علموں کو بہت دور رکھا گیا. کچھ ایسے لیڈر بھی گزرے. میں نے زندگی میں مولانا مودودی کو دیکھا, کراچی یونیورسٹی میں آئے تھے جب وہ علاج کے بعد اپنے سیدھے کراچی یونیورسٹی میں شفیع نقی جامعی کا دور تھا, ملک مجاہد صاحب کا دور تھا یہ, اور آپ اس وقت یونیورسٹی میں شاید نہیں تھے. میں بھی نہیں تھا یونیورسٹی میں بھی اس وقت اسکول کا طالب علم تھا جب میں گیا تھا, خاص طور پہ مولانا کو دیکھنے کے لیے. تو پنڈال بہت بڑا لگایا گیا تھا جو کیفیٹری یونین کے سامنے جو میدان ہے اس کے اندر, تو شور بہت کر رہے تھے بچے, طالب علم, طلباء و طالبات. تو مولانا نے کہا بھئی اگر آپ لوگ گفتگو کو اپنی نہیں روکیں گے تو میں پھر یہاں سے چلا جاتا ہوں, میری یہاں کیا ضرورت ہے, میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں, اگر آپ خاموش ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر میں چلتا ہوں. تو سب ایک 30 سیکنڈ کے اندر ایسا سائلنس ہوا, ایسی خاموشی ہوئی, کمال ہوا. پھر مولانا کی بہت خوبصورت تقریر. پھر ہماری, میں نام لینا نہیں چاہتا, کراچی میں ایک لیڈر آئے جنہوں نے کراچی کے اندر دھوم مچا دی اور ان کی ہر بات مانی جا رہی تھی, لیکن کبھی انہوں نے سنجیدہ ہو کر یہ نہیں کہا کہ کراچی کے طالب علموں پڑھو محنت کے ساتھ, نقل مت کرو, عقل سے پڑھو اور جا کر کوئی ترقی حاصل کرو. یہ نہیں کرنے دیا گیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا عارف, یہ بڑا ایک کنٹروورشل سا معاملہ آ جائے گا. اگر اس پہ میں بہت ساری گفتگو کروں گا تو میں بڑے محتاط طریقے سے چند باتیں آپ سے کہوں گا کہ کراچی میں اس وقت جو نقل بڑھی, میں اب آپ کو ایک بالکل کھلی سی بات کہہ رہا ہوں, کراچی میں جو نقل بڑھی اس وقت, کیا اس سے قبل بھی بہت کچھ ہو رہا تھا, تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اندرون سندھ سے جو طلباء, جو بہت کمزور طلباء ہوتے تھے, وہاں سے 90% نمبر ان کو دے دیے جاتے تھے, اور کراچی کے طلباء بمشکل 60% نمبر لیتے تھے. پھر اس کے بعد جب پروفیشنل تعلیمی اداروں میں داخلے کا معاملہ آتا تھا تو وہ 90% اور زیادہ فیصدی کی بنیاد پر اور کوٹے کی بنیاد پر آگے بڑھ جاتے تھے. اچھا, یہاں یہ جو مارک شیٹس کا جو فرق ہوتا تھا, یہ فرق ہوتا تھا, اس نے یہاں ایک ری ایکشن پیدا کیا. اس ری ایکشن کے تحت یہاں یہ چیز بہت حد تک بڑھی, اور وہ بڑا ابتلا کا دور تھا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال مختلف ادوار میں مختلف جگہوں پہ مختلف ایسے لوگ موجود تھے جو ان کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں سے میں واقف ہوں کہ جنہوں نے اس دور میں کوشش کی تھی اور ہم سے خود رابطہ کیا تھا. ہم یونیورسٹی کے بڑے جو ہے ان لوگوں میں تھے جو بولنے والے تھے, انہیں جانتے تھے, تو انہوں نے کہا تھا یار آپ اس کے لیے کچھ کیجئے. ہم نے بہت کوشش کی تھی, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ اور بھی ایسی جو ہے وہ شاید سازشیں یہاں پنپی کی جن کی بنیاد پر کراچی میں جو ہے وہ تعلیمی نظام پہ کو بڑا ایک دھچکا پہنچا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہم یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں ہمیں تمام سیاسی تنظیموں کا, کہ جس جو کراچی کی بڑی سیاسی تنظیم رہی ہے اس کا بھی, اور جو اور دیگر تنظیمیں, یعنی میں MKM کہوں, MKM, جماعت اسلامی, تمام تنظیموں کا بڑا ہمیں جو ہے اس میں کوآپریشن حاصل ہے, بڑا تعاون حاصل ہے. جب ہم جاتے ہیں تو ہم باقاعدہ ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ دیکھیں آپ کے یہاں سے کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. انفرادی سطح پہ لوگ کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اجتماعی سطح پر ایسا کوئی مسئلہ اب ہو نہیں رہا ہے. یہ چیزیں تھیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہو جائے. اس وقت امریکہ کے اندر آپ کو پتا ہائی اسکول تک جو کہ 12 کلاس تک ہوتا ہے فری تعلیم ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور اس کے بعد اسکول اور کالجز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں آئے تھے. پرائیویٹ اسکول بھی موجود ہیں لیکن
گورنمنٹ کا جو جی نظام تعلیم ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ میں اس کی تعریف کے اندر جی پوری کتابیں لکھ سکتا ہوں، جو کچھ میں دیکھ رہا بے ہوں شک پچھلے 30 سالوں سے یہاں پر۔ بے شک بے لیکن شک پرائیویٹ سیکٹر یہاں بھی موجود ہے۔ پاکستان میں جب سے پرائیویٹ سیکٹر آیا ہے ایجوکیشن کے میدان میں، جی کچھ صورتحال جی مجھے بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کچھ لوگ یہاں آتے ہیں، ان سے گفتگو بھی ہوتی ہے، خاص طور پہ جی پنجاب سے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بڑا کام ہو رہا ہے۔ تو کیا پرائیویٹ سیکٹر جو ایجوکیشن کے میدان میں آیا ہے، اس سے کیا تھا آپ کی نظر میں، کیا فائدہ ہوا ایجوکیشن کو اور طالب علم کو؟ عارف یہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے، عجیب سا مسئلہ ہے۔ میں آپ سے یہ بتاؤں کہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ اپنی دکان جو ہے اس لیے تباہ کر لیں کہ دوسری جو ہے برابر میں کھلنے والا بڑا اسٹور چلنے لگے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی دکان برباد کر کے بڑے اسٹور کھول لیے۔ صحیح۔ میں یہ نہیں کہتا، بالکل پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے بڑا کردار ادا کیا ہے اور خاص طور سے جو کمی تھی وہ پوری کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ آج ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے بڑے یا جو بڑے دماغ ہیں جو ان تعلیمی اداروں کو چلا رہے ہیں، وہ تمام کے تمام انہی گورنمنٹ اسکولز اور کالجز کے پڑھے ہوئے تھے۔ صحیح بات۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے تعلیمی اداروں کو تباہ کیا اور موقع دیا کہ پرائیویٹ کالجز بڑھتے چلے جائیں، پرائیویٹ اسکولز بڑھتے چلے جائیں۔ ابھی تک کالجز تو مضبوط ہیں ہمارے گورنمنٹ کے صحیح۔ اور پوزیشنیں لیتے ہیں، لیکن پرائیویٹ اسکولز کا معاملہ یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولز نے اب تمام کے تمام یہ جتنا بھی یعنی آپ تعلیم کا جتنا بھی سسٹم تھا اسے پوری طریقے سے کیپچر کر لیا ہے، اور اس میں بھی مختلف درجے بنے ہوئے ہیں۔ جی ایک جو ہے 500 روپے والی وہاں کی فیس ہے، ایک جو ہے وہ اور 1 وہ لاکھ 2,500 روپے اور فیس لے 3,000 رہے ہیں۔ والی بھی ہے، وہ مجھے سارے سسٹم کا جی پتہ ہے۔ میری یہاں پہ اکثر گفتگو ہاں، رہتی ہے، پچھلے جی دنوں بلکہ ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا یہاں پہ، اپنا پنجاب جی سے کچھ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ میں جی یہ توقع کروں گا عزیر احمد مدنی آپ سے کہ آپ ایک جی سنجیدہ انسان ہیں، اور آپ جب تک اس میدان میں موجود ہیں اپنی اس ٹیم کے ساتھ مل کر، ان دوستوں کے ساتھ مل کر، ان ساتھیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے نظام تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے آپ اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔ میں ذاتی طور پر اس کی امید کرتا انشاءاللہ ہوں آپ سے۔ میں آپ انشاءاللہ سے اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں، وقت تو بہت تھوڑا رہ گیا ہے ہمارا، لیکن آپ سے جی گفتگو میں بہت مزہ آ رہا ہے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ اپنی فیملی کے جی متعلق بتائیے، شادی کب ہوئی، کتنے بچے ہیں، اور مسز کیا کرتی ہیں، اور باقی زندگی کی جو شاعرہ ہے وہ کیسے گزر رہی ہے؟ الحمدللہ 1995 میں دسمبر میں میری شادی ہوئی، اور میری وائف جو ہے بھی کرتی ہیں، بہت اچھا بولتی بھی ہیں، اور وہ خود جو ہے وہ ریڈیو سے پروگرام بھی کر چکی ہیں، اچھا۔ اور اگرچہ انہوں نے پھر اس کو سلسلے کو جاری نہیں رکھا اور پڑھا بھی چکی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے گھرداری سنبھال لی، زیادہ اس میں ایکٹیو ہو گئی، اور اب بھی بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ان چیزوں سے وابستہ رہتی ہیں، اور شاعرہ اچھی ہیں، بہت ماشاء اچھی اللہ۔ شاعر ہے، بہت اچھی آواز ہے، بہت اچھا گا بھی لیتی ہیں، چلیں، لیکن وہ تمام چیزیں اب انہوں نے گھر تک رکھی۔ میری 2 بچوں کی بیٹیاں ہیں۔ ماشاء جی اللہ، جی جی بچے، جی 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 گو ایڈ۔ 2 بیٹیاں ہیں میری، اور میری بڑی بیٹی جو ہے وہ 3rd ایئر میں ہے، ڈی پی ٹی یعنی ڈاکٹر آف فزیوتھراپی میں، اور میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ 1st ایئر میں ہے ڈاکٹر آف فزیوتھراپی میں۔ سو یہ دونوں جو ہے ڈاکٹر آف فزیوتھراپی کر رہی ہیں، 5 سالہ یہاں اب یہ اسے جو ہے باقاعدہ ڈگری کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور بالکل تقریباً وہی MBBS کی طرح اس میں سلیبس ہے۔ صحیح۔ سو یہ ہے، اور باقی الحمدللہ آپ میری باقی فیملی سے سب سے واقف ہیں کہ میرے بھائی ظفر بھائی جو ہے جی وہ جی بھی جی شاعر ہیں، ماشاء اللہ۔ شارق بن نیّر میرے بھائی وہ بھی شاعر۔ سو پورا ایک سمجھ لیجئے کہ مجھے یہ تمام کا تمام ماحول ملا ہے، چلیں، الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ عزیر احمد جی مدنی، آپ سے بہت مزیدار باتیں ہوئیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ جو دماغ میں میرے آپ سے گفتگو میں سوال نکل رہے تھے وہ میں کرتا رہا ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو جو آپ کہنا چاہتے ہوں اس کیمرے اور اس پلیٹ فارم سے، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں، وزم طلبہ کے ان پرانے دوستوں کو جو آج بھی ہماری یادوں کا حصہ ہیں، اگر کچھ کہنا چاہیں تو ضرور بے شک۔ حاضر۔ ہاں عارف، میں بزم طلبہ کے ان تمام دوستوں کو جو دور تک پھیلے ہوئے، اور بزم طلبہ کی کمیونٹی بہت بڑی ہے، مجھے اندازہ ہو گیا دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے کہ جہاں شاید بزم طلبہ سے متعلق لوگ موجود نہ ہو۔ تو صحیح۔ ان تمام دوستوں کو میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ آپس میں مربوط بھی رہیے، اور اس بات کی بھی کوشش کیجئے کہ کہیں آپ کے ان دوستوں میں کوئی ایسا ہے کہ جسے آپ کی ضرورت ہے تو آپ مل کے اس کی مدد بھی کیجئے۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ کہ جو فن آپ کو ملا ہے اس فن کو مثبت انداز میں آگے بڑھائیے، اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ یعنی شکریہ۔ فن کو لے کے ساتھ چلے جانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس فن کو آگے بڑھائیے، اور جو فن و فنکار
کی خدمت آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے. ضرور کیجیے. بہت بہت شکریہ عزیر احمد مدنی آج کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ پھر کبھی موقع لگا تو کچھ گروپ میں بھی دوستوں سے کبھی گفتگو کریں گے. آپ کی آمد کا بہت انشاءاللہ. شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. خواتین حضرات یہ تھا. عارف افضال جی گو ہیڈ. عارف افضال عثمانی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے رابطہ ہوا, یقین کیجئے کہ جب آپ سے میں نے بات کی تو اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے سارا بزم طلبہ مجھے دوبارہ نظر آ رہا ہے. آپ نے اپنے دوستوں کو اہمیت دیتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے. آپ نے بزم طلبہ کو ویژول زندہ رکھا ہوا ہے. بڑا کام کر رہے ہیں آپ. بہت بہت شکریہ آپ. تھینک یو سو مچ. خواتین حضرات یہ تھا آج کا پروگرام بزم طلبہ جس میں میرے دوست مہمان تھے جناب عزیر احمد مدنی. ان سے بہت زبردست باتیں ہوئیں اور انہوں نے جو ایک بہت اچھی بات کی کہ اپنی صلاحیتوں کو مثبت انداز سے آگے بڑھائیے اور ان لوگوں کی مدد کیجیے جہاں کسی کو مدد کی ضرورت ہو, اور یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. لیو فار ادرس, یہ میں اکثر کہتا ہوں. تو خواتین حضرات اجازت دیجیے, اگلے پروگرام تک کے لیے انشاءاللہ کسی اور مہمان کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.